बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वलाक़िबातु लिलमुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन व ख़ातमिन नबिय्यीन। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, मैं हूँ आपका मेज़बान मक़सूद साजिद, इस वक्त की चंद अहम ख़बरों के साथ। सीनियर तजज़िया नगार मतीउल्लाह जान ने अपने ट्वीट पैगाम में कहा है कि ठीक एक साल पहले 13 जनवरी 2024 को चीफ जस्टिस काजी फ़ायज़ ईसा के बेंच ने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले के निशान से महरूम करने का फ़ैसला करके मुल्क में 8 फरवरी 2024 के इंतखाबात में धांधली, पॉलिटिकल इंजीनियरिंग और मौजूदा सियासी बहरान की बुनियाद रखी थी। फिर 12 जुलाई 2024 को मखसूस नशिस्तों के मतलब अपने अक़लीती नोट में इंतहाई ढिठाई, बददियानती और मुनाफ़क़त का मुज़ाहरा करते हुए अपनी गलती को जुज़वी तौर पर तस्लीम करते हुए उसे मखसूस नशिस्तें देने पर इत्तफ़ाक़ कर लिया। उस वक़्त तक बहुत देर हो चुकी थी। यही वो 13 जनवरी की रात थी जब मैंने और हसनात मलिक ने लिंक पर मौजूद ये व्लॉग किया था और इस शैतानी फ़ैसले के बाद काजी फ़ायज़ ईसा जैसे मुनाफिक जस्टिस को बेनकाब करने का फ़ैसला किया। उन्होंने कहा है कि मुझे इस बात पर इत्मीनान और फ़ख्र है कि हमारा ये फ़ैसला वक्त ने दुरुस्त साबित किया है और साकिब निसार प्लस फ़ायज़ ईसा आज कहीं मुँह दिखाने के काबिल नहीं हैं। आईनी बेंच के दो मुअज़्ज़ज़ जस्टिस मोहम्मद अली मज़हर और जस्टिस मुसर्रत हलाली भी इस बेंच का हिस्सा थे। सीनियर एडवोकेट चौधरी अतजाज़ हसन ने एक निजी टीवी को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले जुडिशल कमीशन बनवाएंगे तो वो सियासी मौत मारे जाएंगे, क्योंकि आला अदलिया पर 26वीं आईनी तरमीम के बाद हुकूमत ने कब्ज़ा कर लिया है। अदलिया की साख्त बदल चुकी है क्योंकि जजेस अब हुकूमत की मर्ज़ी के हैं। अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कहने पर जुडिशल कमीशन बना तो इससे हुकूमत की बाछें खिल जाएंगी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को नुकसान होगा। इससे बेहतर है कि अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंट्री कमीशन बनवा ले। चौधरी अतजाज़ हसन साहब ने तबसरा करते हुए अपना तज्ज़िया करते हुए बताया है कि अगर जो है जुडिशल कमीशन का मुतालबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपना जारी रखती है जैसे कि वो कर रही है, तो इससे तो गवर्नमेंट को फ़ायदा होगा, उसकी तो मौजें लग जाएगी। क्योंकि 26वीं तरमीम के बाद जो आईनी बेंच है और सुप्रीम कोर्ट में जो अपने जजेस हैं सारे अपनी उन्होंने मर्ज़ी के लगा लिए हैं। हुकूमत ने यानी उन्होंने हुकूमत को मुर्द इल्ज़ाम ठहराया ना कि उनके मर्ज़ी के जजेस लगे हुए हैं और यकीनन वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ फ़ैसला देंगे। तो इसलिए अब उन्होंने मशवरा दिया है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को चाहिए कि जुडिशल कमीशन की बजाय अब वो पार्लियामेंट्री कमीशन बनवा ले, इसका यानी मुतालबा करे, अदरवाइज़ उनको नुकसान होगा, फ़ैसला उनके ख़िलाफ़ आएगा। यानी उन्होंने चौधरी साहब ने ये जो है जो 26 नवंबर वाला जो केस है उस पर और 9 जुलाई वाले केस पे उन्होंने अपनी प्रेडिक्शन की है कि अगर जुडिशल कमीशन अब बनता है तो ला महला वो गवर्नमेंट की फेवर का फ़ैसला ही करेंगे,
کیونکہ انہوں نے اپنی مرضی کے ججز، اپنے ہم نوا ججز جس کو کہہ سکتے ہیں، وہ لگا لیے ہیں عدالتوں میں۔ ٹی وی اینکر ثمینہ پاشا نے ابصار عالم سے کہا ہے کہ وہ یوٹیوبرز پر بات کرنے سے پہلے یہ بھی بتا دیتے کہ بڑے بڑے اینکرز کتنے پیسے لے رہے ہیں۔ یہ کوئی غالباً چوری اپنا جو ہے ابصار عالم جو ہے وہ انہوں نے جو لوگوں کے پیسوں کی آمدنی اور ان کے لین دین پہ تبصرہ کیا ہے ٹی وی پہ، نجی ٹی وی پہ، تو اس کے متعلق جو ثمینہ پاشا صاحبہ ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یوٹیوبر پر تنقید کرنے سے پہلے ابصار عالم صاحب کو یہ چاہیے تھا کہ وہ اب جو بڑے بڑے اینکرز پیسے لیتے ہیں ٹی وی مالکان سے تو وہ بھی بتا دیتے، اور ان کو پلاٹس، بیرون ملک کے دورے، آنے جانے کے اخراجات، ساتھ میں 50 لاکھ کے قریب تنخواہ الگ سے لیتے ہیں۔ تو انہوں نے ان کو تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے کہا کہ چونکہ جو کچھ صحافی جو ہیں انہوں نے مطلب پلاٹس بھی لیے ہیں گورنمنٹ سے اور بیرون ملک دورے بھی کرتے ہیں، سرکاری خرچے پہ آتے جاتے ہوئے ہیں، تو مطلب وہاں کے اپنے اخراجات سارے گورنمنٹ اٹھاتی ہے، اور اس کے ساتھ اپنے جو جن کے چینل ٹی وی مالکان ہیں ان سے 50 لاکھ کے قریب تنخواہ بھی لیتے ہیں، تو وہ تو انہوں نے بتایا ہی نہیں۔ ابصار عالم جو خود کو صحافی کہتا ہے، اکثر نون لیگ کی میٹنگ میں بیٹھا ہوتا تھا، صحافت چھوڑ گیا تھا، مگر دوبارہ صحافت جوائن کرنے کے بعد یوٹیوبرز سے جیلسی ہے ان کو۔ یہ کہا انہوں نے کہ ابصار عالم صاحب جو تھے وہ تو مطلب سیاست نما صحافی تھے کہ اکثر وہ نون لیگ کی میٹنگ میں، سیاسی میٹنگ میں بیٹھا کرتے تھے، صحافت چھوڑ گئے تھے، تو اب دوبارہ انہوں نے صحافت شروع کی ہے، تو اس کے بعد وہ جو یوٹیوبرز ہیں ان سے جیلسی فیل کرتے ہیں۔ یوٹیوبرز جو وطن سے محبت کرتے ہیں ان کو عوام دیکھتی ہے، اگر وہ غلط بات کر رہے ہوتے ہوں تو عوام ان کو کیوں دیکھتی ہے؟ تو یہ انہوں نے ثمینہ پاشا صاحبہ نے کہا ہے کہ جو یوٹیوبرز ہیں وہ جو وطن سے محبت رکھتے ہیں ان کو پبلک دیکھتی ہے، صلاحتی ہے، اگر ایسا ہو کہ وہ ملک کے خلاف کوئی بات کریں تو عوام پھر ان کو دیکھنا چھوڑ دے۔ یہ کیوں ایسا ہو کہ عوام ان کو بڑی دلچسپی سے یا دل جمی سے دیکھتی ہے؟ اگر وہ غلط بات کر رہے ہوتے تو عوام ان کو کیوں دیکھتی؟ تو یہ کہتا ہے ابصار کے بارے میں، انہوں نے کہا کہ یہ کہتا ہے کہ ان کو اسٹیبلشمنٹ نے بنایا ہے، تو اگر ان یوٹیوبرز کو اسٹیبلشمنٹ نے ہی بنایا ہے تو اب بھی کسی اور کو بنا لے کامیاب صحافی۔ انہوں نے مزید کہا ہے کہ الزام لگتا ہے کہ عمران خان کو بھی اسٹیبلشمنٹ نے سیاستدان بنایا ہے، تو اب بھی پوری ریاستی مشینری اور 50 سے زائد چینلز اب بھی کسی کو عمران خان کی طرح سیاستدان بنا لیں۔ تو یہ انہوں نے تنقید کرتے ہوئے ثمینہ پاشا صاحبہ نے لکھا ہے کہ بعض جو ہیں اپنا ٹی وی اینکرز وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان کو جو ہے یا کچھ یوٹیوبرز کو اسٹیبلشمنٹ نے اس قابل بنایا ہے کہ عمران خان سیاستدان بنا ہے اور وہ لوگ یوٹیوبر بنے ہیں، تو اب نئے لوگ جو ہیں وہ بھی موجود ہیں، 25 کروڑ کی آبادی ہے، اس میں سے اور کوئی یوٹیوبر ڈھونڈ لیں جو ان کی فیور کے ہیں، جو بات کریں اور جھوٹ بولیں ان کے خاطر، تو سیاستدان عمران خان کو چھوڑیں، اب ان کی بیک پہ جو اسٹیبلشمنٹ ہے بیک نہ کرے نا ان کی، وہ چھوڑ دیں ان کو اکیلے، ان کی سیاست ختم ہوتی ہے تو ہو جائے، تو یہ نیا سیاستدان جو ہے کوئی نہ کوئی ڈھونڈ لیں۔ تو یہ بات کی انہوں نے۔ ناظرین، عمران خان نے کہا ہے کہ القادر ٹرسٹ کیس کا فیصلہ 17 جنوری تک اس لیے ملتوی کیا گیا ہے تاکہ تب تک شاہ رخ ارجمند اور ہمایوں دلاور جج اسلام آباد ہائی کورٹ میں لگ جائیں۔ یہ 2 ججوں کے بارے میں انہوں نے کہا ہے کہ اس لیے فیصلہ انہوں نے کہا مؤخر کیا ہے کہ تاکہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں ان کی تعیناتی ہو جائے، اور جب ہم اپیل اس فیصلے کے خلاف یعنی القادر ٹرسٹ کیس کے فیصلے کے خلاف جب ہم اپیل کریں تو یہ اپیل ان کے پاس لگائی جائے گی تاکہ وہاں سے بھی مجھے یا تحریک انصاف کو انصاف نہ ملے۔
جماعت اسلامی کے سابق سینیٹر مشتاق خان نے کہا ہے کہ میں نے گزشتہ روز ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں امریکہ جانا تھا، لیکن امریکی محکمہ جیل کی طرف سے ملاقات کی اجازت نہ ملنے پر روانہ نہیں ہو سکا۔ انہوں نے کہا ہے کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ہر جگہ ہر حیثیت میں آواز اٹھاتے رہیں، یعنی اپیل کی ہے لوگوں سے کہ آواز اٹھاتے رہیں۔ اللہ نے چاہا تو عافیہ بہن کو رہائی نصیب ہوگی۔ ان کی رہائی کے لیے 10 لاکھ سے زائد پٹیشنز پر دستخط ایک اہم سنگ میل ہے۔ عوام پٹیشن پر مزید دستخط جاری رکھیں۔ حکومت پاکستان ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس میں مدعی بنے۔ عوام، نوجوان، طلباء و طالبات ڈاکٹر عافیہ صدیقی کیس کو سوشل میڈیا پر اٹھائیں اور سڑکوں پر، تعلیمی اداروں میں اپنا احتجاج کریں، جاری رکھیں، عافیہ صدیقی کے رہائی کے لیے جو ہے وہ کریں۔ وزیر اعظم کے مشیر رانا ثناء اللہ نے نجی ٹی وی کو دیے گئے ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ اگر پاکستان تحریک انصاف ہم سے مذاکرات کرنا چاہتی ہے تو حکومت سے حکومت کی اوقات کے مطابق مطالبات کریں یا مانگیں یا شرطیں رکھیں۔ پاکستان تحریک انصاف حکومت سے وہ چیزیں مت مانگے جس کی ہماری اوقات نہیں ہے یا جو ہم نہیں دے سکتے، اور پاکستان تحریک انصاف کو پتہ بھی ہے کہ حکومت کی کیا اوقات ہے۔ یوں رانا صاحب نے یہ تسلیم کر لیا ہے کہ اختیار ان کے پاس نہیں ہے، تبھی تو عمران خان کہتا ہے کہ مذاکرات ان سے ہوں گے جو طاقتور ہیں، جن کے پاس اختیار ہے۔ فارم 47 بھی تو انہی کی ایجاد ہے، تو اس حکومت سے مذاکرات کیسے؟ عمران خان چاہتے ہیں کہ کیس میں سزا سنائیں تاکہ کیس کھلے اور دنیا کو پتہ چلے۔ یہ لوگ بھول جائیں کہ خاموشی سے سزا سنائیں گے اور دنیا کو پتہ نہیں چلے گا کہ یہ کیس ہے کیا۔ قیدی ان کو للکار رہا ہے کہ سزا جلدی سناؤ، مگر ان کو ہمت نہیں پڑ رہی۔ ناظرین، دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب پر، وطن عزیز پر اپنی مہربانیاں کرے، آسانیاں پیدا فرمائے۔ اور اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا، میرے چینل کو، پاک نیوز چینل کو سبسکرائب کریں اور لائک کریں تاکہ میری سب ویڈیوز آپ کو ملتی رہیں۔ اسی کے ساتھ اجازت چاہوں گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔